बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वो औरत बहुत खूबसूरत थी और उसने मुझे भी अपनी तरह खूबसूरत बना दिया था। मैं एक आम सी सादा सी लड़की थी, लेकिन आज मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो मुझे दुल्हन बना रही थी क्योंकि उसने मेरी शादी अपने शौहर के साथ करवाई थी और वो मुझे उसकी दुल्हन बना रही थी। मैंने कहा कि आप खुद तो इतनी प्यारी हैं, फिर आपने अपने शौहर की शादी क्यों करवाई? वो कहने लगी कि तुम्हें भी पता चल जाएगा, और आज ही पता चल जाएगा। जो बात मैंने तुम्हें समझाई थी वो याद है ना? मैंने कहा जी, मुझे याद है। उसने मुझे अच्छे से तैयार किया, मुझे अतर लगाया, मेरे बाल संवारे और फिर मुझे अपने घर ले आई। उसके घर में कोई और नहीं था, मुझे उसका शौहर भी कहीं नजर नहीं आया। मैंने कहा कि मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं कि आपने मेरी शादी अपने शौहर से करवाई है, लेकिन वो कैसे दिखते हैं मुझे नहीं पता। उसने कहा कि आज की रात तुम देख ही लोगी। वो मुझे एक कमरे में बिठाकर चली गई। कमरा बहुत बड़ा था, ये लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे। मैं वहाँ बैठ गई। वो कहने लगी कि तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं अपने शौहर को भेजती हूँ। अरे हाँ, वो तो अब तुम्हारा भी शौहर है, मैं तुम्हारे शौहर को भेज देती हूँ। वो मुस्कुराकर कहने लगी और वहाँ से चली गई। मैं अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो कमरे में दाखिल हुआ और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही उस पर रोशनी पड़ी, मैं उसे देखकर हैरान रह गई। ये तो एक 6 फुट का लंबा तगड़ा आदमी था और उसकी शक्ल, उफ! मैंने दोनों हाथों से अपना लहंगा उठाया और उस कमरे से बाहर जाने लगी। बस मुझे वहाँ से भागना था। मैं उस आदमी के साथ ज़िंदगी तो क्या, 1 घंटा भी नहीं गुजार सकती थी। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि क्या हुआ, तुम तो मेरी बीवी हो। मैंने कहा कि मुझे जाने दो, अब मुझे समझ आ गई है कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी दूसरी शादी इतनी खुशी खुशी क्यों करवाई। लेकिन उसने मेरी बात न मानी और मेरे कान में ऐसी बात बताई कि मैं ज़मीन पर सजदे में गिर गई, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि आज की रात मैं और तुम, सिर्फ मेरे वालिद इस दुनिया से जा चुके थे। घर में बहनें थीं और मेरे पास उनके पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी माँ मुझसे बार बार कहती थी कि तू ही बड़ी है, अगर तू ही कुछ ना करेगी तो क्या होगा, तू बता दे, अगर कोई और रास्ता है तो हम उस पर चल लेते हैं, वरना हम सबको जहर दे देते हैं। मैं इतनी मजबूर हो गई थी कि अब वही तरीका रह गया था जो एक औरत के पास होता है, लेकिन ये माशरा उससे गलत कहता है। शायद वो तरीका गलत भी होता है, लेकिन कोई भी औरत अपनी मर्जी से उस रास्ते पर नहीं चलती। आज जब बहनों को देखा तो दिल खून के आंसू रो रहा था। 2-3 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था, फिर भी वो मुस्कुरा रही थीं और कह रही थीं कि बाजी, कोई बात नहीं, कुछ न कुछ हो जाएगा। आज मैं घर से यही सोचकर निकली थी कि बस उनके लिए रोटी का इंतज़ाम करके आऊँगी, जब मैंने एक अजीब सी बात सुनी। मैं फारिग बैठी थी और मेरे साथ 2 औरतें आकर बैठ गईं। पहले इधर उधर बहुत घूमा था, कुछ न मिला तो वहाँ बेंच पर आकर बैठ गई और रोने लग पड़ी। वो औरतें आपस में बातें कर रही थीं कि इधर एक औरत ने अजीब सा ऐलान किया है, लगता है पागल हो गई है। वो दोनों औरतें शादीशुदा थीं। उनमें से एक कहने लगी कि अगर मैं कुंवारी होती तो मैं तो इस मौके से फ़ायदा उठाती। सिर्फ एक रात के लाखों रुपए कौन देता है? जब मैंने ये बात सुनी तो मैं भी हैरान रह गई कि एक रात के लाखों रुपए से क्या मतलब? कौन से लाखों रुपए? वो औरतें आपस में बातें कर रही थीं और कह रही थीं कि ये तो सिर्फ कुंवारी लड़कियों के लिए है। मैंने उनसे पूछा कि ये बातें क्या हो रही हैं, तो वो कहने लगी कि इस पार्क के दूसरे कोने में एक पागल औरत बैठी है, कहती है कि मैं अपने शौहर के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, जो लड़की उसके साथ एक रात गुजारेगी मैं उसे लाखों रुपए दूंगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। इस दुनिया में पता नहीं चलता कि किस इंसान के साथ क्या माजरा है। अब किसी को क्या पता कि मैं तो घर से ये सोचकर निकली थी कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैंने पैसे कमाने हैं, और अगर एक रात के लाखों रुपए मिल रहे थे तो फिर मुझे और क्या चाहिए था। मैं उस तरफ चल पड़ी। वो औरत वाकई वहाँ खड़ी थी, मुख्तलिफ औरतों को देख रही थी। वहाँ तो इतनी सारी लड़कियां खड़ी थीं, इसका मतलब कि सब मेरी तरह मजबूर थीं। लेकिन फिर पता चला कि कोई भी संजीदा नहीं थी क्योंकि लोग शक में थे। लेकिन मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने उसे कहा कि मैं तैयार हूँ। वो कहने लगी, हाँ तुम हो भी बहुत खूबसूरत, मुझे बिल्कुल तुम जैसी लड़की ही चाहिए थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये सब कुछ मेरी किस्मत में लिखा था, क्योंकि जब किस्मत में लिखा होता है तो फिर फौरन सब कुछ हो जाता है, और मेरे साथ भी यही हुआ था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी गाड़ी में ले आई। उसकी गाड़ी बहुत ठंडी थी। गर्मी से जब मैं एयर कंडीशन गाड़ी में आकर बैठी तो मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया। मैंने कहा कि अब मुझे बताएं कि आप क्या कह रही हैं। उसने कहा कि मैं तुम्हें कोई तफसील नहीं बताने वाली, तुम्हें मेरे शौहर के साथ एक रात गुजारनी है और मैं तुम्हें इसके लाखों रुपए दूंगी। मैंने कहा कि कितने पैसे? उसने कहा कि 20 लाख। 20 लाख का नाम सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि कहीं आप कुछ और तो नहीं करने वाली?
اس نے کہا کہ اس سے برا کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو صرف ایک رات کا کام ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں صرف ایک رات کا کام ہے۔ میں نے کہا کہ پھر آپ میری ایک بات مانیں گی؟ وہ کہنے لگی کہ کون سی بات؟ کیا تم تیار نہیں ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ 10 لاکھ پہلے دوں گی اور 10 لاکھ صبح صبح کو تمہیں مل جائیں گے۔ میں نے کہا کہ میری بات یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر سے میرا نکاح کروائیں گی۔ وہ کہنے لگی کہ میں اس بارے میں سوچوں گی، لیکن تمہیں دلہن ضرور بناؤں گی، شاید تمہارا نکاح بھی کروا دوں۔ میں نے کہا کہ شاید نہیں، دیکھیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگی، اور کیوں ہنس رہی تھی اس نے مجھے یہ بات نہیں بتائی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو تمہارا نکاح بھی کروا دیتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں، تو وہ کہنے لگیں کہ اس پارک کے دوسرے کونے میں ایک پاگل عورت بیٹھی ہے، کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں، جو لڑکی اس کے ساتھ ایک رات گزارے گی میں اسے لاکھوں روپے دوں گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس دنیا میں پتہ نہیں چلتا کہ کس انسان کے ساتھ کیا ماجرا ہے۔ اب کسی کو کیا پتا کہ میں تو گھر سے یہ سوچ کر نکلی تھی کہ چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں نے پیسے کمانے ہیں، اور اگر ایک رات کے لاکھوں روپے مل رہے تھے تو پھر مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ میں اس طرف چل پڑی۔ وہ عورت واقعی وہاں کھڑی تھی، مختلف عورتوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں تو اتنی ساری لڑکیاں کھڑی تھیں، اس کا مطلب کہ سب میری طرح مجبور تھیں۔ لیکن پھر پتہ چلا کہ کوئی بھی سنجیدہ نہیں تھی کیونکہ لوگ شک میں تھے، لیکن مجھے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تیار ہوں۔ وہ کہنے لگی ہاں تم ہو بھی بہت خوبصورت، مجھے بالکل تم جیسی لڑکی ہی چاہیے تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ سب کچھ میری قسمت میں لکھا تھا، کیونکہ جب قسمت میں لکھا ہوتا ہے تو پھر فوراً سب کچھ ہو جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنی گاڑی میں لے آئی۔ اس کی گاڑی بہت ٹھنڈی تھی۔ گرمی سے جب میں ایئر کنڈیشن گاڑی میں آ کر بیٹھی تو میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اب مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں کوئی تفصیل نہیں بتانے والی، تمہیں میرے شوہر کے ساتھ ایک رات گزارنی ہے اور میں تمہیں اس کے لاکھوں روپے دوں گی۔ میں نے کہا کہ کتنے پیسے؟ اس نے کہا کہ 20 لاکھ۔ 20 لاکھ کا نام سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کہیں آپ کچھ اور تو نہیں کرنے والی؟ اس نے کہا کہ اس سے برا کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو صرف ایک رات کا کام ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں صرف ایک رات کا کام ہے۔ میں نے کہا کہ پھر آپ میری ایک بات مانیں گی؟ وہ کہنے لگی کہ کون سی بات؟ کیا تم تیار نہیں ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ 10 لاکھ پہلے دوں گی اور 10 لاکھ صبح صبح کو تمہیں مل جائیں گے۔ میں نے کہا کہ میری بات یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر سے میرا نکاح کروائیں گی۔ وہ کہنے لگی کہ میں اس بارے میں سوچوں گی، لیکن تمہیں دلہن ضرور بناؤں گی، شاید تمہارا نکاح بھی کروا دوں۔ میں نے کہا کہ شاید نہیں، دیکھیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگی، اور کیوں ہنس رہی تھی اس نے مجھے یہ بات نہیں بتائی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو تمہارا نکاح بھی کروا دیتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ میرا نکاح کرواتی یا نہیں، لیکن میں نے اپنی دل کی تسلی کے لیے کہہ دیا تھا۔ گھر والوں کو فون کر دیا تھا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے، لیکن نائٹ ڈیوٹی ہے، میں صبح کو آ جاؤں گی۔ وہ لوگ سوال کرنا چاہتے تھے، پریشان ہو رہے تھے، لیکن میں نے کوئی سوال کرنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ مجھے سیدھا پارلر لے گئی اور کہنے لگی کہ تم پر تو ابھی 2 گھنٹے پارلر میں بھی لگنے ہیں۔ دوپہر 12 بجے کا وقت تھا۔ ہم لوگ پارلر چلے گئے۔ تقریباً 5 بجے تک ہم تیار ہو گئے۔ جب میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میں تو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور مجھے دلہن بنایا گیا تھا۔ اس نے سارے لوازمات پورے کیے تھے، میں اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ لیکن میں اس عورت کو دیکھ کر حیران تھی کہ یہ تو خود بھی بہت خوبصورت تھی، پھر کیوں اپنے شوہر کی شادی مجھ سے کروا رہی تھی؟ جب مجھے دلہن بنا کر بٹھا دیا گیا تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے ایک نظر سر سے پاؤں تک دیکھا، لیکن کچھ بولی نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے تم کیا پوچھو گی۔ اچھا پوچھو۔ اس کا دھیان فون کی طرف تھا۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے شوہر سے میری شادی بھی کروا رہی ہیں اور یہ سب کچھ بھی کروا رہی ہیں، لیکن صرف ایک رات کے لیے، کیا مجھے پوچھنے کا حق نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں تمہیں پوچھنے کا حق ہے، لیکن میں تمہیں بعد میں سب کچھ بتاؤں گی۔ خیر، تم مجھے کوئی اکاؤنٹ نمبر بتاؤ جہاں تمہارے 10 لاکھ روپے منتقل کر دوں۔ میں نے کہا کہ غریبوں کے اکاؤنٹ نمبر نہیں ہوتے بیگم صاحبہ، آپ مجھے ہاتھوں ہاتھ دے دیجیے گا۔ اس نے کہا کہ پھر کسی کو بلاؤ جسے یہ پیسے دے کر بھیج سکوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، میں صبح خود ہی پیسے لے کر چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے۔ میں تھوڑی پریشان تھی تو اس نے کہا کہ پریشان کیوں ہو رہی ہو، تمہارا نکاح بھی تو کروا رہی ہوں۔ اس نے تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب کو بلا لیا اور 4 گواہوں کو بھی۔ اس نے کہا کہ میرے شوہر نے اس پر دستخط کر دیے ہیں، اب تم بھی کر دو۔
میں نے جب نکاح نامے کی طرف دیکھا تو واقعی دستخط ہو چکے تھے، میں نے بھی کر دیے۔ ایک طرح سے میں مطمئن ہو گئی کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ لیکن یہ نکاح صرف 1 دن کا ہے، اور اس نے میری ویڈیو بھی بنا لی۔ میں نے کہا کہ جی، وہ سارے ثبوت بھی لے رہی تھی تاکہ کل کو میں اپنی بات سے نہ پھروں، لیکن مجھے اپنی بات سے پھرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے تو لاکھوں روپے مل رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کوئی چھوٹی سی دکان بنا لوں گی اور حلال روزی کماؤں گی، لیکن دل میں ایک عجیب سا خیال بھی آ رہا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہی تھی۔ میرے ماں باپ کو اگر پتہ چلتا تو انہیں کتنا برا لگتا، لیکن میں اور کیا کر سکتی تھی؟ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آئے تو وہ کہنے لگی کہ مت رو، تمہیں نہیں پتا میرا شوہر کتنا حسن پرست ہے۔ اس کے منہ سے یہ بات نکلی تو میں ڈر گئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب حسن پرست ہے؟ وہ کہنے لگی کہ وہ مرد ہی نہیں ہوتا جو حسن پرست نہیں ہوتا۔ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا شوہر ایک بہت امیر آدمی ہے، بہت اچھا انسان ہے، اسے پتہ ہے کہ عورت کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ تم بالکل بھی پریشان مت ہو۔ اب تو تمہارا نکاح بھی ہو گیا ہے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے یا فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ جو بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ پریشان نہیں ہونا، میں اتنا ہی زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ خیر، وہ مجھے اپنے گھر لے کر چلی گئی۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا جو کہیں سے بھی مجھے کسی مرد کا کمرہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ تم یہیں بیٹھو اور یہ فون اپنے پاس رکھو۔ اس فون سے کسی کو فون کرنے کی کوشش مت کرنا، اور تم کر بھی نہیں سکتی ہو۔ جب میں تمہیں اس پر پیغام کروں تو تم سامنے والے کمرے میں چلی جانا اور جا کر بستر پر لیٹ جانا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ جو سمجھا رہی ہوں وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ مطلب سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ جا کر لیٹ جاؤ وہاں پر۔ بس تمہیں میرے شوہر سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ کوئی بات کرے تو تم نہ کرنا۔ جیسے کہ ایک دلہن ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جا کر بیٹھ جانا۔ تم نے اپنی زبان نہیں کھولنی، یہ بات یاد رکھنا۔ میں نے کہا کہ آپ نے تو ادھر ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں ایک رات کے لاکھوں روپے کیوں دے رہی ہوں؟ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا جو نارمل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ ویسے تو یہ بھی نارمل نہیں ہے کہ آپ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا رہی ہیں، وہ بھی ایک رات کے لیے، اور مجھے بھی لاکھوں روپے دے رہی ہیں۔ ہاں، مجھے پتا تھا کہ یہ سب اتنا بھی نارمل نہیں ہوگا، لیکن میں یہ کیسے کروں؟ اگر انہوں نے مجھ سے کوئی بات پوچھ لیا، کوئی سوال کر لیا تو؟ وہ کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں جواب دینے کی۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی جس کا جواب ہاں میں ہوا تو تم ہاں میں سر ہلا دینا، باقی سب کچھ میں سنبھالوں گی، تمہیں بس اتنا ہی کرنا ہے۔ کیا اتنا نہیں کر سکتی؟ اگر اتنا نہیں کر سکتی تو پھر یہاں تک کیوں آئی ہو؟ میں دیکھ رہی تھی کہ اس عورت کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ وہ اپنے فون پر کافی دیر سے لگی ہوئی تھی، بار بار وائس میسج کرتی تھی، اور وائس میسج سننے کے لیے فون کو کان سے لگاتی تھی تاکہ کوئی اور نہ سن سکے۔ کوئی تھا فون پر دوسری طرف جس کو ایک ایک پل کی خبر دے رہی تھی، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہی تھا، کیونکہ جب نکاح ہو گیا تو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہاں نکاح کروا دیا ہے۔ وہ شخص اس کے لیے بہت فکر مند تھا اور یہ اس کے لیے تھی۔ اگر ان دونوں میں اتنا ہی پیار تھا تو پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ خیر، مجھے پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے تھا، لیکن میں کوئی کاروباری لڑکی نہیں تھی جو ہر وقت پیسوں کے بارے میں سوچتی رہتی، اس لیے میں ہر طرح سے سوچ رہی تھی۔ خیر، اب وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ اگر میں یہ سب نہیں کر سکتی تھی تو مجھے یہاں تک نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے مجھے اور بھی بہت سی باتیں سمجھائیں جو میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی، لیکن میری اس کہانی میں آگے چل کر آپ لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائیں گی۔ اور اس مقام پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آج میری زندگی کا سب سے عجیب اور سب سے مشکل دن ہے، یہاں تک کہ رات بھی بہت مشکل ہونے والی تھی۔ میں اس کمرے میں بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ جیسے ہی میں تمہیں پیغام کروں، پیغام میں جو بھی لکھا ہو تم اس کا مطلب یہی سمجھنا کہ تمہیں سامنے والے کمرے میں جانا ہے، سیدھا جا کر بستر پر لیٹ جانا ہے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ باہر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر گئی تھی۔ میں یہاں سے بھاگ بھی تو سکتی تھی، میں ڈر بھی تو سکتی تھی، لیکن شاید اس نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں تھی۔ خیر، میں وہاں بیٹھی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے یہاں بٹھا کر بھول گئی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد اس فون پر پیغام آیا، لکھا تھا کہ جاؤ کمرے میں۔ میں اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اٹھی اور کمرے کے اندر چلی گئی اور سیدھی جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ کمرے میں کوئی اور تھا، لیکن کمرے میں اندھیرا بھی تھا۔ میں پوری طرح سے نہیں لیٹی تھی، بس نیم دراز ہو کر بیٹھ گئی تھی، آس پاس دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کہاں تھی، یہ کس کا کمرہ تھا، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن یہاں سے بہت زیادہ اچھی خوشبو آ رہی تھی اور آس پاس بہت بڑے بڑے اور مہنگے فرنیچر پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ شاید یہی اس کے شوہر کا کمرہ تھا،
لیکن اس کی لائٹ کیوں بند تھی اور اس کا شوہر کہاں تھا؟ جب میں وہاں پر بیٹھ گئی تو مجھے آس پاس صرف خاموشی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے رونا شروع کر دیا کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میری ماں اور میری بہنیں میرے لیے ضرور فکر مند ہو رہی ہوں گی، وہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں گی، لیکن میرے پاس تو کوئی فون نہیں تھا۔ میں نے پہلے بھی ان کو بازار کے فون سے پیغام کر کے بتایا تھا کہ یہ بات ہے۔ وہ بہت پریشان ہوں گی کیونکہ میں نے گھر سے باہر کبھی رات نہیں گزاری تھی، اور وہ بھی اس طرح۔ انہیں کیا پتا تھا کہ میں کس حد تک پہنچ گئی تھی، کیا کر رہی تھی؟ یہ سب کچھ بہت عجیب تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی اس سے بھی زیادہ عجیب کچھ ہونے والا تھا۔ کبھی کبھی ہم اندازہ نہیں لگا پاتے کہ ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ ایک مجبور انسان کی زندگی کسی ایسے لکھاری کی لکھی ہوئی کہانی ہوتی ہے جس نے زیادہ سوچ سمجھ کر نہیں لکھا۔ اس کی کہانی میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے بھی میری زندگی اب ایسی ہی کہانی لگ رہی تھی، اور میں یہ سوچنے سے قاصر تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس کا شوہر کہاں تھا؟ مجھے اس کمرے میں کیوں بند کیا گیا تھا؟ اور وہ خود مجھے یہاں سے بھیج کر غائب کیوں ہو گئی تھی؟ ابھی تک میں نے اس کے شوہر کو دیکھا نہیں تھا۔ ویسے تکنیکی طور پر اب وہ میرا شوہر بھی تھا، لیکن وہ تھا کہاں؟ تھوڑی دیر بعد کمرے کے دروازے پر ہلچل کی آواز آئی۔ کوئی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے بھی لائٹ آن نہیں کی اور وہ سیدھا باتھ روم میں چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ کمرے میں کوئی بیٹھا ہے، اور مجھے تو یہاں پر اسی طرح بٹھایا گیا تھا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ تم نے ایک لفظ نہیں بولنا۔ اس نے باتھ روم میں بہت وقت لگایا۔ وہ کوئی گانا بھی گنگنا رہا تھا۔ اس کی آواز سے وہ مجھے 28 یا 30 سال کا کوئی آدمی لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آ کر بستر کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں اسی کمرے میں ہوں تو کہنے لگا، اے نادیہ، تم پہلے سے یہاں ہو؟ صبح تم مجھ سے اتنا جھگڑا کر رہی تھی، لگتا ہے تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی۔ میرا نام نادیہ نہیں، میرا نام سحر تھا، لیکن اسے میرے نام کے بارے میں کیا پتا؟ لیکن کیوں نہیں پتا تھا؟ ہمارا تو نکاح ہوا تھا۔ کہیں نادیہ اس کی بیوی کا نام تو نہیں تھا، ورنہ وہ یہ نام کیوں بول رہا تھا؟ اور مجھے تو بولنے کا حکم نہیں تھا۔ مجھے تو کہا گیا تھا کہ تم نے کچھ بولنا ہی نہیں ہے، اس لیے میں چپ تھی۔ وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، معاف کیا تم کو۔ تم عورتوں کو معافی مانگنی نہیں آتی، اپنی غلطی کبھی نہیں مانتی ہو، بس آ کر پاس بیٹھ جاتی ہو، اور ہم مرد تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن تم عورتیں ہم سے ناراض ہو جاتی ہو تو مردوں کو نہ جانے کتنی دیر تک بولنا پڑتا ہے، زبان چلانی پڑتی ہے، باتیں کرنی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کر تم لوگ مانتی ہو۔ لیکن خیر ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب میں تمہارا شوہر ہوں تو مجھے ہی تمہیں منانا پڑے گا۔ مجھے اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آج تم بول کیوں نہیں رہی ہو؟ اور یہ تم نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ شاید وہ مجھے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اچانک میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میرا ہاتھ لیمپ پر لگ گیا اور روشنی ہو گئی۔ مجھے اس عورت نے کہا تھا کہ تم نے نہ تو لائٹ آن کرنی ہے اور نہ ہی اپنے منہ سے کوئی بات نکالنی ہے۔ اس شخص کی طرف جب میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گئی، وہ بھی بری طرح حیران تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بہت ہی زیادہ عجیب تھا، لیکن جیسے ہی صبح کی روشنی پھیلی، کسی نے دروازے پر بری طرح دستک دینا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں کون تھا، لیکن ایسا انداز تھا جیسے چور کے دروازے پر پولیس دستک دیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو سامنے وہی عورت کھڑی تھی جو مجھے یہاں تک لے کر آئی تھی، اور اس کا نام نادیہ تھا۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت، کچھ مرد اور کچھ عورتیں بھی تھیں۔ وہ کہنے لگی، یہ دیکھیے آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، میرے ساتھ نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی کے ساتھ اس کمرے میں، توبہ توبہ، دیکھیے آپ، اس نے یہ سب کچھ کیا کیا ہے۔ یہ سن کر میں بہت ڈر گئی، ان لوگوں کی نظروں کا شکار ہونے لگ گئی، اور اس کا شوہر جس کا نام احمد خان تھا چپ چاپ کھڑا تھا۔ رشتہ داروں نے کہا کہ کل تک تو تم بڑے اچھے شوہر بن رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بیوی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں، تو اب یہ سب کیا ہے؟ اس کا مطلب تم غلطی پر ہو۔ وہ چپ کر کے ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی حیران ہو رہی تھی کہ یہ کوئی رد عمل کیوں نہیں دے رہا۔ پھر اس نے کہا کہ اس میں برا کیا ہے، اس لڑکی کا میرے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی نے، جو ان میں سب سے بڑا تھا، پوچھا کہ اے لڑکی، بتا تو نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، نکاح ہوا ہے۔ نادیہ نے فوراً کہا کہ کوئی نکاح نہیں ہوا، اسے کہو کہ ثبوت پیش کرے۔ میں نے کہا کہ آپ کے پاس ہی تو ثبوت ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میرے پاس تیرے نکاح کا ثبوت کیسے ہوگا؟ کیا میں تیری شادی اپنے شوہر سے کرواؤں گی؟ یا میرا دماغ خراب ہے کہ میں خوبصورت لڑکی کی شادی اپنے دل پھینک شوہر سے کروا دوں تاکہ وہ مجھے چھوڑ دے؟ یہ کیسی بات ہے؟ بھلا کون سی بیوی اپنے شوہر کی شادی ایک کم عمرہ اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ کرواتی ہے؟ اس شوہر کی جس سے میں اتنی محبت کرتی ہوں، یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ وہ اس پر الزام لگا رہا تھا کہ میرا کسی لڑکے کے ساتھ چکر ہے، لیکن اس نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا تھا۔ اب آپ لوگ فیصلہ کریں، کیونکہ اب تو ثبوت آپ کے سامنے ہے۔
رشتہ دار اسے برا بھلا کہنے لگے کہ تو اپنی بیوی پر الزام لگا رہا تھا اور یہاں اپنے ہی گھر میں یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ لیکن اس کی خاموشی اور چہرے پر جو سکون تھا، اسے دیکھ کر کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا کرنے والا ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے نادیہ کی طرف دیکھا اور اسے 3 دفعہ بول کر طلاق دے دی۔ اس نے کہا، میں احمد خان اپنے پورے ہوش و حواس میں نادیہ کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سب لوگ حیران رہ گئے اور نادیہ دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں آج تک کسی مرد نے عورت کو طلاق نہیں دی، ایک تو نے غلطی کی اور اوپر سے ہم سب کے سامنے اس بھلی عورت کو طلاق دے دی۔ وہ کہنے لگا، بھلی عورت؟ اس بھلی عورت نے میرے خلاف پلان بنایا اور اتنا گھٹیا پلان بنایا کہ آپ لوگ سن لیں تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیں۔ یہ تو بیچ میں میری بچت ہو گئی، آنکھ کھل گئی میری، اس لڑکی کا چہرہ دیکھ لیا میں نے، ورنہ کیا سے کیا ہو جاتا۔ اس نے اس لڑکی سے جھوٹ بولا کہ اس کا میرے ساتھ نکاح کروایا ہے، جبکہ کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، کیونکہ مجھے تو اس نکاح کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ نکاح نامہ بھی جھوٹا تھا۔ بیوٹی پارلر میں بیٹھ کر کون سا نکاح ہوتا ہے؟ پھر اس معصوم لڑکی کو بیوقوف بنا کر پیسوں کا لالچ دے کر یہاں پر بھیج دیا تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ میرا کسی اور کے ساتھ چکر ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے میں نے اس کا چکر پکڑ لیا تھا۔ اپنے سے آدھی عمر کے لڑکے کے ساتھ اس نے چکر چلا رکھا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں اس کے خلاف کوئی ثبوت تلاش کر لیتا اور اسے اپنی زندگی سے نکال دیتا، اس نے میرے خلاف یہ چال چلی۔ ایک تو یہ بے وفا اور بد کردار عورت، اوپر سے یہ چالیں بھی چلتی ہے، جھوٹ بھی بولتی ہے، دھوکہ بھی دیتی ہے۔ ایسی عورت کو میں اپنی زندگی میں کیوں رکھوں؟ بس نکال دیا میں نے اس کو اپنی زندگی سے، اور اب میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا، یہی بنے گی میری بیوی۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے عزت سے میرے گھر بھجوا دیا۔ میں نے واپس آ کر اپنی ماں کو سب کچھ بتایا۔ اسے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے ڈانٹے یا اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں صحیح سلامت گھر واپس آ گئی تھی، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جلدی سے میرا ہاتھ لیمپ پر لگ گیا تھا اور کمرے میں روشنی ہو گئی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ امیروں میں اپنے سائڈ ٹیبل پر لیمپ رکھا ہوتا ہے جس کا بٹن بالکل بستر کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اس نے میری شکل دیکھ لی اور پوچھا کہ کون ہو تم؟ میں تو تمہیں اپنی بیوی سمجھ رہا تھا، اور مجھے مجبوری لے سب کچھ بتانا پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ ہوں تو میں آپ کی بیوی ہی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا تو تمہارے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوا۔ اس نے رات بھر مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا اور ایک سائڈ پر بیٹھ گیا۔ پھر وہی ہوا جس کی امید تھی کہ صبح اس عورت نے سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، خاندان کے معززین کو ایک ساتھ جمع کر کے ان کے سامنے احمد خان کو بد کردار ثابت کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی چال اسی پر بھاری پڑ گئی، اور اس طرح میں ایک امیر آدمی احمد خان کی بیوی بن گئی۔ اس نے میری بہنوں کو بھی اپنے ہی گھر میں بلا لیا، میری ماں کو بھی، اور اب وہ سب لوگ بھی یہیں رہتے ہیں۔ اس نے میری 2 بہنوں کے بہت اچھے رشتے کروا دیے ہیں، جن کی شادی ایک ہی دن ہوئی، اور وہ دونوں خوش ہیں۔ اب میری ایک بہن رہ رہی ہے، وہ پڑھائی کر رہی ہے، میری ماں کا علاج بھی کروا رہا ہے۔ اس دنیا کا سب سے اچھا شوہر ہے اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں جو کہتی ہوں وہ مجھے لا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک معصوم لڑکی تھی، شاید تمہاری مدد کرنے کے لیے ہی اللہ نے مجھے تم سے ملوایا تھا، کیونکہ اگر تم مجبوری میں یہاں تک آ گئیں تو کل پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، واقعی میرے ساتھ کیا ہوتا اگر وہ میری مدد نہ کرتا۔ آج ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ایک پاک رشتے میں ہیں، نکاح میں ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے، اور سب کچھ بالکل ٹھیک بھی ہے۔ آپ لوگ بتائیں کہ اگر آپ میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو کیا کرتا، اور احمد خان نے جو کیا وہ صحیح تھا یا نہیں؟ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے پسند کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔